अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अपोजिशन के बड़े नाम गिरफ्तार, आसिफ अली जरदारी, हमजा शहबाज के बाद फरियाल तालपुर भी आज गिरफ्तार हुई हैं। ईद के बाद अपोजिशन ने एक मेगा एहतजाज करना था, लेकिन बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के बाद अब वो होता दिखाई नहीं दे रहा। बिलावल ने आज कहा कि हुकूमत गिरा सकते हैं मगर गिराएंगे नहीं। क्या अपोजिशन बैकफुट पर चली गई है? उसके बाद बात होगी सिर्फ 10 साल का हिसाब क्यों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान लिए गए कर्ज के हिसाब किताब के लिए एक इंक्वायरी कमीशन का ऐलान तो कर दिया है। तहकीकाती जो कमीशन है इसकी निगरानी वो खुद करेंगे, मगर ये 10 साल का टाइम फ्रेम क्यों है जी? ये इससे ज़्यादा क्यों नहीं है? 20 सालों का करें, क्या इससे जो पिछले रजीम्स हैं उनका भी करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज पहला इजलास हुआ है और अभी तक उसकी जो कोई फैसला या जिस पर क्या किया जाएगा वो उस हिसाब से कोई इतलात नहीं आई हैं। हम उम्मीद करते थे अभी तक इतलात आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आए। बहरहाल रेफरेंसेस के खिलाफ मुल्क भर में वकला हड़ताल जो थे कर रहे वो तकसीम रहे हैं। जुज़वी हड़ताल हुई है, ये कहना कि जी बिल्कुल कहीं हड़ताल नहीं हुई ये हकीकत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक तकसीम शुदा वकला बरादरी है जो कि पता नहीं कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं नहीं कर सकते। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के मौसम में आज गिरफ्तारी अमल में आई है। पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे वो हाउस अरेस्ट रहेंगी। जरदारी साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके अलावा हमजा शहबाज साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और जैसे कि नेचुरल एक रिएक्शन होता है जब गिरफ्तार हुई हैं फरियाल तालपुर साहिबा, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ पर बात की। उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि बजट पास कराने से पहले आपने जो इस तरह से गिरफ्तारियां की हैं आप तवज्जो उठाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास कुछ इतना दिलकश दिखाने को है नहीं और धांधली के जरिए अगर आपने पास कराया बजट तो वो गैर कानूनी होगा। क्या कहा सुनिए। तालपुर साहिबा के खिलाफ कोई कन्विक्शन ही नहीं है। बाकी जो अरेस्ट हो जाते हैं वो अरेस्ट कन्विक्शन के बाद होते हैं, मगर सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है ताकि अवाम का तवज्जो इनकी मुआशी कत्ल से हट जाए। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स हर एमएनए का नहीं मिलते हैं और ये फोर्स के थ्रू धांधली के थ्रू बजट पास करवाते हैं, इसका कोई लेजिटिमेसी नहीं होगा। बजट पास कैसे करवाएगी गवर्नमेंट? एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज इसलिए भी क्योंकि उनके अपने तहादी उनसे कुछ उखड़े दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बिलावल ने ये भी कहा कि हम इस पोजीशन में हैं कि हुकूमत गिरा सकें, लेकिन फिलहाल गिराएंगे नहीं। इस्लाम पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। हमने नवाज शरीफ साहब का हुकूमत भी नहीं गिरा सकते थे, नहीं गिराया। आज भी खान साहब की हुकूमत को गिरा सकते हैं, नहीं गिरा रहे हैं। हम समझते हैं कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना है। जनाब, तो ये है अभी तक की सूरत हाल जिसके पेश नज़र में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूँ। फैसल वाडा साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। और फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। जी, बजट जो है आप कैसे पास कराएंगे? इधर राइट लेफ्ट सेंटर हर तरफ आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं और आज भी जो ऐवान में हमने मनाजिर देखे इतनी डिसरप्शन थी और हैरानगी की बात है कि अपोजिशन यूजली खप डालती है, आज हुकूमत खुद इतना ज़्यादा खप डाल रही थी, तो ये कैसे चलाना है जी आपने मामला? बहुत शुक्रिया हमारे साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बजट से गिरफ्तारियों का कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी जो आज गिरफ्तारियाँ हो रही हैं मुल्क भर में वो करप्शन के बेसिस के ऊपर ही एहतसाब हो रहा है। हमारी तो NRO की है कि पॉलिसी हम NRO नहीं देंगे और करप्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे। और याद रहे कि ये सारे केसेस जो हैं वो जिनके हम प्याला और हमने वाला ये बने हुए आज एक दूसरे के, ये तो नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे जरदारी साहब के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर। और आपको याद होगा कि इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार, उन्होंने बताया था खातून का नाम लेकर और कि उनके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और उन्हीं के अकाउंट से बिलावल खर्चा चलता है और टिकट चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नून लीग की हुई हैं। हमने से भी आगे कहा कि हम डराने के लिए कोई चीज़ नहीं करें, हमने इदारों के अंदर इंटरफेरेंस छोड़ दी। अच्छा। हमने कहा आप ऑटोनमस हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपने जो करना है फैसला कौन हक पर है कौन नहीं हक पर है, कौन मुजरिम है कौन नहीं है, आप फैसला करें। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हम आपको फ़ोन करके जस्टिस कयूम की तरह फ़ोन नहीं करेंगे जजेस को कि आप केसेस चेंज कर दें। आप सैफ रहमान की तरह नैब को फ़ोन करके नहीं कहेंगे इसको बदल दें उसको बदल दें। हम इंडिपेंडेंट इदारों को इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार चलने दें। फिर लेकिन ये बात आपको बॉदर नहीं करती कि एहतसाब के हवाले से बहुत सारी रेफरेंसेस
پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بھی موجود ہیں، وہ دائر نہیں ہوتے وقت کے اوپر، یا وہ دیر سے دائر ہو رہے ہیں، یا ان میں اس طرح سے گرفتاریاں نہیں کی جا رہی جیسے اپوزیشن کی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کا تو خود ٹینٹ ہو جاتا ہے نا کہ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے. تو یہ آپ کو بادر نہیں کرتی احتساب کی، چونکہ آپ لوگ وہ ہیں نا ٹارچ بیئرر ہیں. دیکھیں بہن، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز اور یاد رکھنی پڑے گی. نیب کے جو چیئرمین ہیں یہ بھی ہم نے نہیں لگائے، یہ بھی ان دونوں نے لگائے تھے، لیکن ان کا 2 پارٹی سسٹم تھا. پہلے گالی دیتے تھے، دوسرا اقتدار میں رہتا تھا، دوسرا گالی دیتا تھا، پھر وہ دوسرا اقتدار میں آتا تھا. ان کو ابھی آئیڈیا نہیں تھا. اب جب نیب کے چیئرمین یا نیب کی ٹیم کو یا باقی انویسٹیگیٹنگ اداروں کو وہ ملا ہے فریڈم کہ وہ ڈیسیجن لے سکیں، پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو گیا ان میں سے، تو وہ صحیح فیصلے کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے کیسز پہ اریسٹ ہو رہے ہیں، لیکن آپ اگر سمجھیں تو یہ 2015 میں کیس ڈلا ہے زرداری صاحب کا نواز شریف کی حکومت میں، نواز شریف صاحب نے ڈلوایا، لیکن یہ 2009 کے کیسز ہیں. 2009 کے کیسز 10 سال بعد ہو رہے ہیں. تو اگر کسی نے سپوزٹلی ہماری پارٹی میں سے یا ہمارے الائنس میں کسی کی آپ کے حساب سے کرپشن ہے بھی، تو پھر اس کی بھاری 10 سال بعد ہی آئے گی. نہیں، جیسے آج آ گئی نا سبطین خان صاحب جو کہ پنجاب میں آپ کے منسٹر ہیں فارسٹری کے، ان کی باری آ گئی، آج کو گرفتار کیا ہے، لیکن 2007 کے بنے ہوئے یہ کیسز ہیں. تو یہ ایسے لوگ آپ کی کابینہ میں کیسے جاتے ہیں؟ اور ایک اور جو ابھی لیٹسٹ خبر میرے سامنے آئی ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب والی، میرے خیال ہے آپ کے لیے بھی شاکنگ ہوگی. اگر ہم دکھا سکیں جی اسکرین پہ علی جہانگیر صدیقی صاحب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن آیا ہے جہاں پہ وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج فارن انویسٹمنٹ ان این آنریری کیپیسٹی، یعنی اعزازی ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے. اور یہ فارن آفس نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ جاری کی ہے پریس ریلیز. اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اچھا، زیادہ دور کی بات نہیں، پچھلے ہی سال فواد چودھری صاحب سابق اسپوکس پرسن رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ابھی منسٹر ہیں، وہ کہتے رہے، انہوں نے خط لکھ دیا پی ٹی آئی کے بہاف پر کہ علی جہانگیر صدیقی صاحب کے، اینڈ آئی کوٹ، وہ کیا کہہ رہے تھے اس خط کے اندر کہ مرڈر آف نیشنل انٹرسٹ ہوا ہے کیونکہ وہ نیب کیسز فیس کر رہے ہیں. اور آج جب بھی نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی. واٹس صاحب آپ کے لیے ہے کہ ایک سال میں کیسے کلیئر ہو گیا؟ مطلب اتنا خط لکھا آپ نے کہ جی یہ مرڈر آف نیشنل انٹرسٹ، یہ لفظ استعمال ہمارے صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ فواد چودھری صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی. خط لکھا ہے نا آپ لوگوں نے، آپ نے بالکل دکھایا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن مجھے نہیں پتا. بٹ ادروائز واٹ آئی نو آف Ali Jahangir is that he's a businessman and he did very well as ambassador US. اور میرے حساب سے تو مجھے ان کی اس ٹائم کی بھی، میں نے تو اس ٹائم پہ بھی کوئی ریزرویشن نہیں دی اور اس ٹائم پہ میں کوئی ریزرویشن نہیں دوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ایمبیسڈر US کا بن کے گیا، نیب کے کیسز ہوں گے، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن نیب کے کیس ہونا، انکوائری ہونا، انکوائری آپ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. انکوائری کو اس پوزیشن تک پہنچنا کہ اریسٹ بن جائے، وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انکوائری تو پورے پاکستان میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے. چلے پھر وہ یہ امپریشن آ رہا ہے کہ فیصلے کہیں شاید اور ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں لگتا. بہرحال مجھے اپوزیشن کو اس میں شامل کرنا ہے. جی کنڈی صاحب، یہ کیسے آپ گرا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور اگر گرا سکتے ہیں تو پھر گرانا کیوں نہیں چاہ رہے؟ یہ بلاول صاحب آج کیا کہہ رہے تھے اور کسے کہہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریا، آج چیئرمین بلاول نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو حکومت گرا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نہیں گرانا چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے. حکومت گرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے الائز ہیں، اس وقت میجورٹی جو الائز ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ان کے اپنے ایم این ایز بھی کافی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ خفا ہیں حکومت کے رویے سے، جو بھی کہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بھی بلوچستان کے ان کے ایک اتحادی مینگل صاحب چیئرمین بلاول سے ملے، پھر اس کے بعد ان کی ڈیلیگیشن گیا، پھر ہم نے ایک 4 رکنی ڈیلیگیشن بنا کے ان کے پاس بھیجا. تو اس طرح باقی ان کے بھی الائز ہیں جو کہ کسی بھی وقت ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ ہمارے پاس اگر عددی نمبر پورے ہوتے ہیں تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں. اچھا سر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سندھ میں فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ان سے خوش نہیں ہیں، وہ تو سندھ میں فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے وہ کلیمز کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو مختلف لگ رہا ہے، ہمیں یہاں سے بیٹھ کے مختلف لگ رہا ہے. ہم دیکھیں، ہم غیر جمہوری طریقہ نہیں استعمال کریں گے، ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں بالکل. اگر یہ فارورڈ بلاک بننا چاہتے ہیں، پچھلے ہم کئی عرصے سے کوئی 8-9 مہینے سے سن رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے، جو کہ بن نہیں پا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت اس لیے نہیں گرانا چاہتے کہ روز ایسے ایشو آتے ہیں جس پہ جو ہے خود اب آپ دیکھیں علی جہانگیر صدیقی صاحب کا آپ نے خود بتایا کہ فواد چودھری صاحب نے ان کے متعلق
کیا کلمات دیے تھے اور آج وہی فواد چودھری صاحب کیا بولیں گے ان کے متعلق کہ وہ اب انصاف فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ فیصلے کہیں ہوتے ہیں کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اس کو ہم اس لیے فواد چودھری صاحب شاید اس کو نہ ڈیفینڈ کریں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو کوارڈینیشن ہے آپس کی وہ کتنی حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں فیصل واڈا صاحب کی بات کروں گا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ ماضی کے کیسز ہیں، تو یہ جو ان کی پارٹی اور یہ لوگ جو پورے عرصے سے یہ کہتے رہے کہ یہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے، 5 سال تو ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت رہی ہے، اب 6واں سال ان کا جا رہا ہے، آج تک انہوں نے بہت سی الزامات لگا لیے مختلف پارٹیوں پہ لوگوں پہ، آج تک یہ ایک کرپشن کا کیس بھی نہیں لا سکے سامنے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو یہ مان جائیں گے کہ یہ مطلب ہے کوتاہی ہے ان کی پارٹی کی یا نااہلی ہے۔ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی سیاسی کیس بنانا ہی نہیں چاہ رہے نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو سیاسی کیس بنائے، آپ لوگ خود کہتے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں کر رہے سیاسی کیس بنا رہے ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھیں وزیراعظم صاحب روزانہ صبح اٹھتے ہیں ناشتے میں شروع کر دیتے ہیں چور ڈاکو کرپٹ، اور سوتے ہوئے بھی یہی لوری سنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اب آج تک وہ ایک کیس بھی سامنے نہیں لا سکے ان کی جماعت کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے اوپر کرپشن کا کیس ہے یا فلاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ابھی ڈال رہے ہیں، اور جہاں تک یہ نیب کہتے ہیں، دیکھیں نیب بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس کے چیئرمین ان کی مناسبت آتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طریقے سے ان کی جماعت نے جمعہ بازار بنا ہوا ہے نیب کے دفتر سے، روزانہ کہتے ہیں، یہ نیب کے یہ پی ٹی آئی کے اسپوکس مین نہیں، ان کی جماعت کے لوگ، یہ نیب کے اسپوکس مین بتا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے، کل ان کے ایک وزیر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ 40-50 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو مطلب ہے کہ یہ ان کو نام دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو گرفتار کریں، ان کو کیسے وہی نازل ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ اگلے ہفتے جا رہا ہے یا 3 دن بعد جا رہا ہے۔ پوچھ لیتے ہیں یہ بات پوچھ لیتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب سے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آج جو قومی اسمبلی کے اندر ہم نے مناظر دیکھے، خاص طور پہ خاقان عباسی صاحب نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا جی، جب انہوں نے خان صاحب کی تقریر میں سے وہ پارٹ نکالا اور اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ ایک تو بار بار کہتی ہوں جی کہ مذہب کا استعمال مت کیا جائے سیاست کے اندر، تو میں پرسنلی کہتی ہوں، کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ بڑی افسوسناک بات تھی، ان سے ایٹ لیسٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جو انہوں نے بات کی، اور میں وہ نہیں چلاؤں گی اسکرین کے اوپر بیکاز میں پروپوگیٹ نہیں کرنا چاہتی ہیٹ کو۔ تو آپ لوگ ٹیکنیکل میرٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ بجٹ کا یہ پاس کروا لیں گے کہ نہیں پاس کروا لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اعدادی شمار جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ جو آپ مذہب کے استعمال کی بات کر رہے ہیں یا کوئی خاقان عباسی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے آپ کے پاس معلومات کم ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ اٹھایا جا رہا تھا نا اسپیکر کی طرف سے سوال کہ اپوزیشن تقسیم ہے، جمعیت علماء اسلام کے جو ارکان اسمبلی تھے وہ بات کرنا چاہتے تھے اس پر جو عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دیا اس پر، مگر ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنی باری پر بات کر لیں۔ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ کیونکہ بجٹ سپیچ ان کا ایک روایت ہے، وہ پہلے کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنی باری پہ بات کر لیں۔ وہ جب شور کر رہے تھے تو اسپیکر کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن تقسیم ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بات نہیں کہا، حالانکہ جو شور کر رہے تھے وہ حکومتی ارکان اسمبلی کر رہے تھے، وزراء کر رہے تھے۔ جاوید لطیف میں پوچھ چکی ہوں واڈا صاحب سے کیونکہ حکومت ہی کیوں کری تھی احتجاج، جو میری بات ہے نا وہ اسمبلی سے باہر آ کر اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس کے اوپر بات کری تھی اسپیسیفکلی۔ اینی ویز کنٹینیو۔ اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آ جائیں جو اصل ایشو ہے جو جس پر آپ نے اپنے انٹرو میں 2 باتیں کی ہیں۔ آپ نے ایک تو یہ سوال اٹھایا ہے کہ گرفتاریوں کے بعد کیا آپ کی تحریک جو ہے وہ مدھم ہو جائے گی، سست ہو جائے گی، چل سکے گی نہیں چل سکے گی؟ پہلی بات یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم گرفتاریوں پر احتجاج نہیں کریں گے، ہم گرفتاریوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جب ہم گرفتاریوں پر بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنا احتساب روکنا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بات ختم ہو گئی۔ اب کورٹ جانے، ادارے جانے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ہم فیس کریں گے، اس لیے کہ ہمیں جتنی انصاف کی توقع ہے اور جو نواز شریف کے ساتھ ہوا احتساب کے نام پہ وہ سب کے سامنے، اس ڈیبیٹ میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ سر میں بھی اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی بیکاز ابھی ٹھہر جائیں سر، ابھی جو نیب کے لیے سفارشات دی گئی اس میں پیپلز پارٹی نے نیب لا کو امینڈ کرنے کے لیے سفارشات دی، پی ایم ایل این نے سفارشات نہیں دی۔ آپ کے لیڈر اس احتساب کے عمل کے بعد بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے بھگت لیا تو باقی لوگ بھی جو ہیں اب وہ بھگتیں۔ اس کانٹیکس میں سر واقعی ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے سر۔
نہیں میری عرض سن لیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ جس کے بھی ہاتھ لگا اس کو استعمال کیا گیا سیاسی قوتوں کے خلاف، جماعتیں بنانے، جماعتیں توڑنے کے حوالے سے. احتساب کے دیگر ادارے بھی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بھگتا وہ کوئی اور بھگتے نہ. نہیں سر، یہ نہیں کہا آپ نے، میاں صاحب نے یہ نہیں کہا. میاں صاحب نے کہا ہم نے بھگت لیا، باقی بھی بھگتے ہیں. آن ریکارڈ ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں سنوا دوں گی. میری بات تو سن لینا، بات سن لیں. اگر پھر میری بات آپ مکمل ہونے نہیں دیں گے تو میں بات کیسے اپنی جو کہنا چاہتا ہوں کیسے کہہ پاؤں گا. کرنا چاہتی تھی، اسے کنٹینیو کریں. ہاں جی اچھا بات تو سن، میں جو آپ کہتے ہیں وہ بات مان لیتا ہوں، میری بات تو سن لینا. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 58(2)(b اس کو استعمال کیا جاتا تھا سیاسی قوتوں کے خلاف، اس کو سویلین سیٹ اپ کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا. جب نواز شریف نے وہ شک جو ہے ہتھیار کے طور پر جو استعمال ہوتی تھی، اس کو جو طاقتور لوگ استعمال کرتے تھے، جب اس کو ختم کیا تو اس کے بعد نیب جیسا ہتھیار آج تک استعمال ہو رہا ہے، اور جو بنانے والے تھے وہ اس کا تحفظ بھی کرتے رہے. اب میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں گرفتاریوں پر احتجاج نہیں کرنا، ہم نکلیں گے باہر. کس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے، جو معیشت ہے، جو آپ نے تباہی کر دی، اور خاص طور پر مشیر خزانہ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہار رہا تو معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی، اور معیشت کے ڈیفالٹ کرنے سے نیوکلر پاور پاکستان جو ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا. ہمیں تو اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم قوم کی آواز نہ بنے تو جو ہم اسمبلی کے اندر مناظر دیکھتے ہیں نا، اس سے ہمیں لگتا نہیں ہے کوئی سیریسنس ہے. آج بھی بجٹ کے اوپر اتنی ایک سیریس ڈیبیٹ تھی، اس دن بجٹ پیش کیا جا رہا، اس دن اپوزیشن نے جس طرح کا امیچور کی، اس دن اپوزیشن نے بھی بڑا امیچور جو ہے وہ رویہ دکھایا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بجٹ جو ہے آف کورس کسی بھی حکومت کے لیے، اور سال کا اگر میں کہوں سب سے امپورٹنٹ سیشن، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، خاص طور پہ کیونکہ پورے ملک کے اندر جو کہ اگلے سال کیا سپینڈنگز ہونی، کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو اس میں ایک اچھے جمہوری ماحول میں اس پہ بات ہونی چاہیے ہے، بل پیش کیا جانا چاہیے، اس پہ جو اعتراضات ہیں اس کو پھر سنیں. جب بجٹ پیش ہوا تو اس وقت آف کورس اپوزیشن، بہت کم ہمارے ایسے بل ہیں بجٹ کے جس میں اپوزیشن شور نہ مچا رہی ہو. ایز یوزول وہ بینرز بنا کر لے کے آئے ہوئے تھے، پوری ایک پلان طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے تھے. حماد عزیز صاحب کو تقریر کرنے نہیں دی جا رہی تھی، بہرحال انہوں نے کی. ارد گرد جس طرح سے لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی جہاد کرنے جا رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہ ایک تقریر کرنے لگے. بہرحال اپوزیشن تو اپوزیشن ہے. آج حکومت کی طرف سے بھی ہمیں اسی طرح کی ایک پریپیئرڈ اسٹریٹجی نظر آئی کہ جی بینرز اور فلائرز اور کس طرح سے آج انہوں نے انڈر پریشر لے کر آنا ہے اپوزیشن کو. تو اسی طریقے سے یہ ایوان چلے گا. ابھی تو پہلا سال مکمل ہو رہا ہے، اس میں لیجسلیشن بھی ہونی ہے، اس میں اور کام بھی ہونے ہیں. تو یا پھر کچھ آگے جا کر ہم نے کوئی دیکھنا ہے کہ کوئی بیچ میں سین مائنڈز بھی پریویل کریں گے یا نہیں کریں گے. جی واڑے صاحب، یہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ حکومت نے ہی احتجاج کرنا ہے، تو آپ لوگوں میں وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یہ بجٹ پاس کرانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، ووٹنگ کرانی ہے؟ اتحادی آپ کے ناراض ہیں، مینگل صاحب بلاول صاحب سے مل رہے ہیں، MQM جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے حمزہ شہباز صاحب کا. یہ اتحادی ہے نا سارے آپ کے؟ دیکھیں بہن، ایک تو یہ پروگیٹو ہے اسپیکر کا، ہمارے اسپیکر کا بھی نیشنل اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں شیخ رشید صاحب کے نہیں ہوتے تھے پروڈکشن آرڈر، دستی صاحب کے نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھول جاتے ہیں. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کہ ملک میں مشکل ہے، قوم کے کوئی فائدے کی بات ہے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اسمبلی کا استعمال کریں، یعنی کہ ایک مجرم جیل جائے پروڈکشن آرڈر کے تحت اسمبلی میں. یہ پوری دنیا میں اپنے عجیب سا یہ ماحول ہے، عجیب سا قانون اپنی مرضی سے بنایا پروٹیکشن کے لیے. آپ لوگ کو کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ آپ کیا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں احتجاج؟ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ بہن، مجھے آپ کا مستعد تجربہ ہے چیزوں کے اندر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2008 سے 2018 تک پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کون سا کام ہوا اس ملک کے اندر کہ 24,000 ارب روپے نکل گئے ہیں؟ اچھا، اگر پاکستان اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا دودھ کی نہریں چھوڑی تھی انہوں نے، شہد کی گنگا بہاری تھی، تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر اسحاق ڈار صاحب کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کے دونوں بیٹے بھاگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیل پر ہیں، نواز شریف صاحب جیل پہ، گھر داماد بیل پر ہے،
दूसरा दामाद वो भागा हुआ है, अली इमरान शहबाज शरीफ साहब का दामाद भागा हुआ है, सुनती चल लिस्टें। उसके बाद उनका बेटा दूसरा वो मफरूर, दूसरा बेटा जेल के अंदर। ये सारे के सारा कुंबा खानदान, क्या इन्होंने इतना जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ा था कि इनको जेल जाना पड़ा है। ठीक कह रहे हैं आप बात। अब आपकी मौजूदा गवर्नेंस से ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है वो अपने किए का भुगत भी रहे हैं और 9 महीने आपके पास हैं भी, तो मौजूदा गवर्नेंस का जवाब तो इन 9 महीनों के ऊपर आप देंगे ना। आपकी टीमें तब्दील होती हैं, आप लोग उन्हीं लोगों को हायर दोबारा कर लेते हैं जिनको आपने निकाला। अरशद खान साहब की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अपने 9 महीने को थोड़ा सा ना इसकी तरफ भी फोकस कीजिए आप लोग। देखिए, मुझे आप बताएंगे इस मुश्किल फैसले जो कौम के लिए लिए जा रहे हैं, ये क्या हमें तो विरासत में मिला था, हमें जहेज में चीज़ें मिली हैं कि हम 35 साल से इक़्तिदार में थे। यानी कि जिस आप यहाँ शर्म भी नहीं आती लोगों को डिफेंड करते हुए कि जिसने चोरी की, डाका डाला, एक घर था, आपको घर की चाबी दे और आपको बहन आज आपका घर है, आप घर के अंदर घुसे, पता चले इस घर को 10 जगह बेचा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, बिजली के बिल पेंडिंग है, गैस का बिल पेंडिंग है। आपकी इनकम थी कि एक आम सा घर, सुकून वाला घर, साफ सुथरा लेके आप घर चलाएंगी, आपकी इनकम थी 1 लाख रुपए, आपने घर मैनेज करने थे। जब आप घर के अंदर घुसे, आप पता चला कि उसके अंदर तो इतने कर्जे हो गए हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसके 1 लाख कमाते हुए आपने 1 करोड़ रुपए देने, कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास बहुत आसान तरीका है कि हम भी इनकी तरह लोन्स ले लें और उसके बाद महंगाई आगे कर दें। आप लोग लिए भी, हम जो ले रहे हैं बहन, वो हम किस लिए ले रहे हैं? हम इनके सूद को पे करने के लिए, असल नहीं सूद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, जो आज आप असेंबली का बार बार जिक्र करिए, देखिए मुझे नहीं पता बाकियों का, मैं अपनी बात करूँगा। देखिए बहन, हमें तो हम इसी तरह बड़े हुए हैं कि आप इज्जत देंगे, आपको डबल इज्जत देंगे, आप प्यार से बात करेंगे, आपको डबल प्यार देंगे, आप एहतराम करेंगे, हम डबल एहतराम देंगे, आप बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। अच्छा। तो यू कांट चेंज माय माइंडसेट वेदर आई एम अ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएनए और एक तो बात है कि आप हुकूमत में है ना, हुकूमत में तो ये इनिशिएटिव आपके पास है। हाँ। देखिए बहन, आप कुछ आदतों के साथ कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस पैदा हुई है, मैं पैदा हुआ, सब पैदा हुए। आप मुझे एहतराम करेंगे, मैं आपको डबल दूंगा। आप मुझे गले लग गए कोई मुझसे ऑपोजिशन का बंदा, मैं इज्जत दूंगा। लेकिन आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। दैट्स माय नेचर, दैट्स द वे आई एम बोर्न। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, ठीक है। अब मैं उसको बदल थोड़ी सकता हूँ। आपने क्या किया इमरान खान साहब को? आप नई ऑपोजिशन शोर करती कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बिलो द बेल्ट गए, आप उनके घर वालों को घसीटने लगे, आपने गालियां दी, हमारी एक एमएनए को मारा पकड़ के, उसके ऊपर अभी हम स्पीकर के पास में एप्लीकेशन दी। आप गुंडागर्दी, बदमाशी करें, एहतजाज करने का तरीका है। आज भी बिलो द बेल्ट बातें की हैं खकान अब्बासी साहब के अलावा। खकान अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आती उसको, उनकी उम्र गलत बात है वो, उसको मैं पहले कंडेम कर चुकी हूँ। जी कुंडी साहब, फिर ऐसे ही मामला चलेंगे जी? ये बजट जो है, जैसे हम सबसे पहले हम ये एग्री कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क बड़े क्राइसिस में है, तो ये बजट इजलास के अंदर यही होगा कि एक दिन आप लोग आके एहतजाज करेंगे, फिर ऑफकोर्स जैसे उन्होंने कहा कि हमें इज्जत नहीं मिलेगी तो हम भी आगे से वही करेंगे, हमारे साथ किया, फिर अगले दिन आकर वो बराबर करेंगे स्कोर। तो ये ऐसे ही चलेगा ये काम? अगले इस हफ्ते तो बजट पास करा लेंगे आप लोग इस तरीके से? 1 सेकंड मुझे दे दे प्लीज, कुंडी साहब 1 सेकंड सर प्लीज। ये मियां जावेद लतीफ साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि मैंने इनसे जाके असेंबली में क्या कहा, ये गवाही देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैंने कहा देखें, आप जो बातें गलाजत खवातीन, माँ बहन, बेटियों के लिए कर रही है आपकी पार्टी, इनको रोके, हमें मजबूर ना करें। हम फिर भी रुके रहे और ये गए उठ के वहां से। उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है। मैंने कहा फिर हमें लाइन ऐसी क्रॉस करनी पड़ जाएगी कि हकीकत तो पाकिस्तान में किसी की किसी छुपी भी नहीं है कि ऊपर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। फिर एक आम आदमी लीडर खुदकुशी कर लेगा अगर हम कैसे खोले। तो ये चीजें क्यों करें? अच्छा, यही काम इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब के साथ किया, उनकी वालदा के साथ किया, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, फैमिली में अटैक करते हैं। मैंने बात की तो कहा मैं तुम्हारे बाबू गाली दूंगा, खकान अब्बासी। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का लेवल है। चले आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी लेगेसी नहीं है, हम नए आए हैं, ये यंग है। डिसअपॉइंटिंग, ये मैंने कहा। चले जावेद लतीफ साहब इस पे क्विकली कमेंट कर ले, फिर मैं कुंडी साहब के पास जाऊंगी। ये कहा, ये कौन है जो ट्रबल मेकर्स हैं बीच में से? ये क्यों हो रहा है इस तरह? देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं दोनों साइड से किसी तौर पर भी किसी पार्लियामेंटेरियन को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, ये एक हकीकत है। मगर मेरे भाई हैं फैसल वाडा साहब, इनसे पूछें कि फैज़ाबाद धरने में कौन जाया करते थे। आप ये बात जो करते हैं, कम से कम दूसरी साइड पे भी देखें कि हमने क्या क्या किया है। और जब इमरान खान साहब देखें, कोई जमात का जूनियर बंदा अगर कोई बात करता है तो उसको तो कवर करेगा ना जमात का हेड। अगर जमात का हेड खुद करना शुरू कर दे तो फिर से किससे आप शिकायत करेंगे? किससे बात करेंगे आप? किससे अच्छाई की तवक्को आप रख सकते हैं? तो मैं फैसल साहब से ये कहूँगा कि कम से कम यार, ये किसी तौर पर नहीं होना चाहिए कि हुकूमती अरकान जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर आ जाए। जहाँ तक आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, जब हमाद रजा दे रहे थे, बजट पेश कर रहे थे, तो
حماد اظہر سوری تو میں میری بات صرف پوری اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم خاموشی سے سنیں گے اور ہم نے 15-20 منٹ خاموشی سے سنا. ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ٹیکس نئے لگائیں گے تو پھر ہم احتجاج ضرور کریں گے. جب ٹیکسوں کی بات آئی گی آپ 700-800 ارب کا نیا ٹیکس لگا دیں گے لوگوں پر تو کیا ہم خاموشی سے اچھا جاوید لطیف صاحب ایکچولی پتہ ہے اس اجلاس میں میں تھی اور یہ پہلے سے پلاننگ اس لیے تھی کہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی پریس گیلری سے کہ 5-7 منٹ پہلے آپ لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈز تقسیم کرنا شروع کر دی ہے جو نظر آ رہا تھا کہ موڈ کیسا بنے گا. اچھا اس کے بعد میں بتاؤں ایگزیکٹلی کب شروع ہوا ہے احتجاج؟ جب منی لانڈرنگ کا ذکر کیا حماد اظہر نے, منی لانڈرنگ کے لفظ کے اوپر جو ہے پھر آپ لوگوں نے احتجاج شروع کیا. دیٹ واز ایگزیکٹ مومنٹ جو ٹیکسز کے پھر ایک میری پھر آپ مجھے باری دیں میں بات کرتا ہوں. میں یہ چاہ رہا تھا دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے نا کہ آپ نے لون لیے, ہم نے 24 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑا. دوسری یہ بات کرتے ہیں کہ کرنٹ خسارہ کتنا تھا وہ چیک کر لیں اس وقت ہمارے دور میں کتنا تھا. یہ بات موازنہ کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا گردشی قرضے ہمارے دور میں کتنے تھے, آج کتنے بڑھ گئے, ڈالر کی قیمت اس وقت کیا تھی, آج کتنی بڑھ گئی, روپے کی اس وقت قدر کیا تھی, آج کیا ہے, آج آٹے دال چینی ادویات کی قیمتیں کیا اس وقت کیا تھی. میں اگر ان کے لیے احتجاج آپ اپنی جماعت کے لوگوں سے خود پوچھتے ہیں نا آف دا ریکارڈ وہ آپ کو ڈار صاحب کی پالیسیز کے بارے میں بتائیں گے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کی اپنی جماعت میں لوگ یہ بتاتے ہیں. میری بات تو سن لینا, نہیں میری عرض سنیں, میری گزارش سن لیں, اس طرح نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی فیصل واڈا کی حکومت سے ہماری حکومت کا موازنہ کرنا ویسے ظلم اس لیے ہے کہ جب ہم 2013 میں آئے ہمیں لوڈ شیڈنگ, ہمیں دہشت گردی کے جو تحفے ملے, اس کے بعد ہم نے پاکستان کی معیشت کا جو حال ملا, ہم نے ان چیزوں کو بیس کیا. لوڈ شیڈنگ کی انتہا تھی, اندھیرے تھے, ہم نے ان کو دور کیا. جی کنڈی صاحب میں یہی پوائنٹ لے کے جاؤں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں سولوشن اورینٹڈ ڈیبیٹ ہو, اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ جاننا کی کوشش کریں کہ یہ بجٹ پاس ہوگا تو کیسے ہوگا, کیونکہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے بجٹ پاس اگر یہ گرفتاریاں اور اس طرح کے کام ہوتے رہے, جو کہ اپیرنٹلی ہونے. کیسے روکیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روکیں گے, اور اگر کرا لی تو غیر قانونی ہوگا, یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے. جی دیکھیں ماریا, ہماری پوری کوشش ہم نے پارٹی کی ایک بنایا ہوا ہے ایک کمیٹی جو کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے اور حکومت کے علاقے سے بھی ملیں گی, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ بجٹ پاس نہ ہو, اور انشاءاللہ ہم اس کے ٹاسک پہ لگے ہوئے اور انشاءاللہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, دیکھیں حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اسپیکر کو غیر, ٹھیک ہے وہ ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کو غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے. آپ آج نئے اور پرانے پاکستان کا فرق دیکھیں. پرانے پاکستان کے اسپیکر چودھری پرویز الہی, انہوں نے پہلے دن ہی اپنے 2 MPs کے پروٹیکشن آرڈر ایشو کر دیے. آج اسپیکر میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے, وہ اتنے دباؤ میں ہے PTI کے لوگوں سے, اپنے وزیر اعظم سے, کہ وہ پروٹیکشن آرڈر ایشو نہیں کر سکتے. ایک سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو کہ 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کر سکتے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے اتنا مطلب پریشر ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہے بلکہ وہ جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. آج دیکھیں یہ کام اسپیکر کا ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا, اور حکومت کا ہوتا ہے. آج دیکھیں کہ اپوزیشن کے اس پہ حکومت احتجاج کر رہی ہے. بھائی حکومت کس چیز کے احتجاج کر رہی ہے, آپ تو اس پارلیمنٹ چلے دیں. سرپرائزنگ بات تھی. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, میں نے پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ IMF کے بجٹ کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس میں بھنگڑا ڈال رہے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ پہلا IMF کا بجٹ ہے, اور بھنگڑا ڈال رہے تھے آخر میں. یہ کوئی طریقہ ہے جس طریقے سے انہوں نے بھنگڑا ڈالا آخر میں, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں, اب یہ چیزیں جو ہے اب حکومت, اب مجھے بتائیں کہ 9-10 مہینے ان کو ہو گئے, کتنی قانون سازی ہوئی ہے اسمبلی میں؟ کوئی قانون سازی نہیں ہے. سر آپ کرنے نہیں دے رہے نا, ٹھہر جائیں سر. نیب کے اوپر اور وزارت قانون نے کچھ 7-8 بل جو ہیں وہ ٹیبل کی ہیں, وہ آپ اس پہ ہو نہیں پا رہا. نیب کی سیریس نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کمیٹی بنائی ہے الیکشن ریگنگ کے اوپر, ایک کمیٹی بنی ہے, کتنی میٹنگ اس کی ہوئی ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو وہ ریگنگ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے ایک اجلاس کے بعد انہوں نے اجلاس ہی نہیں بلایا. لیکن کیوں نہیں بلایا؟ یہ تو پھر جام کرنے والی بات ہوئی نا. اب اگر یہ دیکھیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر حکومت چیزوں میں سنجیدہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سنجیدگی اظہار کرے گی. ہم ہمیشہ اگر صحیح بل آئیں گے, جو بھی آئیں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن بل کون لے کے آئے گا جب بل ٹیبل ہی نہیں ہوں گے؟ اب انہوں نے 1-2 بندے رکھے ہوئے ہیں کہ جو جا کے ماحول خراب کریں, اس کا
پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی کا, تو پھر تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اچھا. اب آپ دیکھیں یہ چیزیں میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ حکومت کا کام ہے اس چیزوں کو. حکومت تو خود اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے, وہ تو خود جو ہے وہ, اور یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ جو سیشن چلا رہے ہیں, آپ عوام کو تو ہمیشہ بھاشن دیتے رہے کہ حکومت کے ٹیکس کے پیسوں پہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی. آپ بتائیں کہ آج آپ اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر حکومت کے جو اراکین ہیں وہ اپوزیشن کو بولنے نہیں دے رہے ہیں. یہ کام تو اپوزیشن کا, چلو احتجاج کریں اور آپ کا کام ہے ان کو ٹھنڈا کریں, لیکن ابھی آپ الٹا حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے. ہاں, جہاں تک کیس پروف نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ الزامات نہیں لے سکتے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ 5 سال آپ کی حکومت کے پی کے میں رہی ہے, آپ کے اوپر کیسز ہیں, آپ کی جو ہے نیب آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی, آپ ڈی جی نیب کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایک سیاسی حقیقت ہے, کے پی کے میں آپ لوگوں کے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں, آپ لے کر آئے اسکینڈل سامنے, کیا نام ہے, اسکینڈل لے کے آئے ہیں. میں خود گیا ہوں, چیئرمین نیب کو ہم نے بی آر ٹی کا اسکینڈل دیا ہے, آج تک چیئرمین نیب نے جواب نہیں دیا کہ میں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے, ڈی فریزر میں ڈال دیا ہے, فریج میں ڈال دیا ہے, مائکرو ویو میں ڈال دیا, کہاں پر ڈال دیا. ایشو بنانے میں بھی آپ کا بڑا ہاتھ ہے. آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ جب تک کوئی ایشو نہیں بنائیں گے نا تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ اپنی بھی دیکھیں نا کہ کتنی آپ لوگ کا انیشیٹو ہے کہ ایشوز کو ہم کہتے ہیں آپ احتساب کریں, اکراس دی بورڈ کریں, لیکن 5 سال جو انہوں نے لوٹ مار, 2 پروجیکٹس پی ٹی آئی نے دیے پورے 5 سال میں کے پی کے میں, ایک بی آر ٹی جو کہ مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا, اور دوسرا بلین ٹریز, ابھی جنگلات جلا رہے ہیں تاکہ درختوں کا حساب کتاب ہی ختم ہو جائے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنے درخت لگائے جو اتنی زمینی کے بھی کہ میں نے جتنے درخت لگا دیے ہیں, اب اس کو کون حساب کرے گا, کیونکہ چیئرمین نیب کو تو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, جب ڈی جی ہاتھ لگاتا ہے تو ڈی جی چینج ہو جاتا ہے. سر ویسے بہت ہی بڑی بہت ہی جادو ہے ان کے پاس کہ آپ دونوں کی مفاہمت سے لگا ہوا چیئرمین نیب یہ کنٹرول کرے, تو بڑا ٹیلنٹ ہے. بریک میں جائیں گے, واپس آئیں گے. جادو والی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پھر پرسنل ہو جائے گی, اور میں پرسنل باتیں کرتا نہیں ہوں کیونکہ جادو والی بات پرسنل ہوگی. لیکن ایک چیز ہے, میں فیصل والا صاحب سے کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کی جو پارٹی کے جو ورکرز, آپ کی پارٹی نے ہمیشہ اس چیز کو فروغ دیا. آپ نے ہمیشہ گالم گلوچ, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں, یہ پارٹی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. چلے سر ٹھیک ہے, پارٹی والے کیوں نہیں کرتے, ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو تلقین. یہ بات میں بالکل بات ہے کہ پیپلز پارٹی والے نہیں کرتے گالم گلوچ, اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرتے, اس کو میں انڈوز کروں گی. بریک پر ہم جائیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ جو خان صاحب نے بتایا کہ کمیشن بنے گا, اس کی مدت 10 سال کیوں ہے؟ اس سے پچھلے ادوار میں کیا بالکل سب کچھ ٹھیک تھا؟ کیا اگر ان کو انکلوڈ کریں گے تو موجودہ رجیم میں جو لوگ موجود ہیں, جو چہرے موجود ہیں, وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں, اس لیے اس کی اتنی لمبی ڈیوریشن ہی رکھی گئی. بریک کے بعد پھر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. خان صاحب نے اس ہفتے خطاب کیا, اور یہ بجٹ کے پیش ہونے کے بعد اور اس موقع پر ایک کمیشن کا انہوں نے اعلان کیا کہ جس میں احتساب ہوگا, دیکھا جائے گا کہ پچھلے ادوار میں کتنے پیسے لیے گئے, کتنے قرضے لیے گئے, تو ایک آڈٹ سا ہوگا, اس کو ہم آڈٹ کا نام دے سکتے ہیں. کیا کہا خان صاحب نے, سنیں. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا ہے. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں. میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں, میں اب ان سے جواب مانگوں گا, اور ایک ایک سے مانگوں گا. 10 سال میں قرضہ کیسے کیا چڑھا, پرسنلی اگر مجھ سے پوچھے تو اس آڈٹ میں, اس کمیشن سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز آف کورس جمہوری لوگ ہی ایک دوسرے کا احتساب کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو ایڈڈ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کیوں, 10 سال کا جو یہ فگر ہے یہ کہاں سے آتا ہے. مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کیونکہ اگر 10 سال سے پہلے کا احتساب کریں گے تو پھر مشرف صاحب کا کرنا پڑے گا, ان کی کابینہ میں جو لوگ جو آج خان صاحب کی کابینہ میں موجود ہیں ان کا بھی کرنا پڑے گا. کہتا ہے کہ میں ایک کمیشن بناؤں گا جو یہ دیکھے گا کہ پچھلے 10 سال میں جو قرضے لیے وہ کیوں لیے گئے. بھئی 10 سال سے پیچھے بھی ذرا ہاتھ ڈالو. 10 سال سے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اس وقت تمہارے آقا مشرف کی حکومت تھی, وہاں جاتے ہوئے تمہارے پر جلتے ہیں. کمیشن بنے گا, ضرور بنے گا, لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ عمران خان کی 10 مہینے کی حکومت نے قرضوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں.
ہاں 10 سال والی بات کہاں سے ہے واڈر صاحب؟ بیکاز آف کورس اگر 10 سال کا تو خالی بگاڑ نہیں ہے، اس سے پہلے کا بھی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں فگر کہاں سے آیا 10 سال کا؟ دیکھیں ماہی صاحب، جو مریم نواز صاحبہ باتیں کر رہی ہیں، مشرف صاحب کو کس کے اعتبار میں کس کی گورنمنٹ میں چھوڑا گیا؟ غلط کیا نہیں، وہ بتائیں اپنی اصلیت کہ میرے ڈاکو اعظم میرے والد تھے، وہ جیل میں چوری کی وجہ سے ہیں، اور میرے والد نے اپنی حکومت میں پر جلا کر، ہاتھ جلا کر اور کیا کیا جلا کر ان کو جیل میں نہیں بھیجا، ان کو باہر بھیجا دبئی میں وی آئی پی پروٹوکول کی گاڑیوں کی اس میں کانوائے کے اندر وہ ہاسپٹل میں رہے، سب کچھ کرنے کے بعد آج پھر باتیں کریں۔ ان کو شرم نہیں ہے بہن، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو شرم آ جائے نا، یہ کم سے کم اپنی شکلیں گم کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات صحیح ہے، لیکن 10 سال والا مجھے بتائیے نا۔ 10 سال کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ پچھلی پاکستان کی ہسٹری کا جو لون ہے وہ 10 سال میں 24,000 ارب پہ گیا ہے، اور اس سے پہلے 6,000 ارب پہ رہا ہے۔ تو جو 6,000 کے ارب کے حساب سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، پلس مائنس میں ضرور ہوگا، لیکن جو 24,000 ہے وہ تو صرف ان 10 سالوں میں، اور ان میں 2 حکومتیں تھیں، ایک ان کی تھی اور پیپلز پارٹی کی تھی۔ تو اسپیسیفک جس میں جو بڑا نقصان ہوا ہے، جس سے قوم تباہی کی طرف معیشت وائز چلی گئی، اکانومی وائز، اس کا مطلب کریں ہم 100 روپے کریں گے، ہم 10,000 کا کریں گے؟ بیکاز بہت سارے لوگ جو ان رجیمز میں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا ان کو کہیں گے کہ بھی ریزائن کر دیجئے چونکہ اب ہم احتساب کرنے لگے ہیں، آپ اس وقت فلانی پوزیشن میں تھے اس لیے آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کریں گے کیسے؟ ہیو یو تھاٹ دس تھرو کہ طریقہ کار کے روڈ میپ کیا؟ اس کی جو ہیڈ ہے، سربراہ جو ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آنیسٹ ہے، جو دشمن بھی ان کی آنیسٹی کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اگر چین آف انویسٹیگیشن کے اندر 10 کا نام آتا ہے، 11ویں میں ہماری کابینہ کا حصہ کا آدمی، تو ایسا تو نہیں کہ اس 10 کو وہاں شٹ کر دیں گے، پھر 11ویں تو جائیں گے جب اس تک آئے گی باری۔ اب اگر کوئی کابینہ کا آدمی اس کرپشن کے پیرائے میں تھا ہی نہیں، پیرامیٹر میں تھا ہی نہیں موجود، لیکن کیونکہ وہ اس رجیم کا ہے اس لیے ہم اس کو گھسیٹ لیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ سپوزلی کسی اور چینل کا تو جب قرضے لے رہے تھے تو حفیظ شیخ صاحب نہیں تھے وہاں پہ اس پر؟ اگر حفیظ شیخ صاحب کے پاس سپوزٹلی ایک ڈیبیٹ کے لیے میں آپ سے بات کروں گا، اگر ان کا دیکھیں حفیظ شیخ کے اوپر نہ اس رجیم میں، نہ اس کے پہلے رجیم میں، نہ اب کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے ان کے اوپر۔ نہیں، لیکن قرضے تو لینے میں وہ کلیدی کردار تھا نا ان کا، تو مطلب ان کو کہیں کہ آپ اعزازی طور پہ ابھی سائڈ پہ ہو جائیں، احتساب ہو جائے گا، اس کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ اگر مجھے ایک بات بتائیں نا، دیکھیں جو حفیظ شیخ صاحب کی ہسٹری ہمارے پاس ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی جو ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ مانتے ہیں انٹرفیرنس تھی، ہمارے کیس میں انٹرفیرنس نہیں ہے۔ اگر ایک پرفارمر ہے، آپ اس کو پرفارم کرنے نہیں دے رہے، میں جا کے کہوں اپنی وزارت میں کہ میں ایکسپرٹ ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ جی کنڈی صاحب، یہ تو آپ کو کلیئرٹی آ گئی کہ حفیظ شیخ صاحب جب آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس میں کیا فرق تھا؟ اگر مجھے اچھا چلیں جی جاوید صاحب، اگر مجھے اجازت دے دیں، ہاں کوئکلی رسپونڈ کر دیں۔ میں ایک گزارش کر دوں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے فیصل صاحب کی طرف سے کہ ان کو شرم نہیں آتی۔ ہاں ہمیں شرم آتی اگر نواز شریف نے پاکستان کو نیوکلیر پاور نہ بناتے، ہاں ہمیں شرم آتی اگر موٹر وے نہ دیتے، ہاں ہمیں شرم آتی اگر وہ اندھیروں سے پاکستان کو اجالوں میں لے کر نہ آتے، ہاں ہمیں شرم آتی اگر دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پاکستان میں امن نہ لے کر آتے، ہاں ہمیں شرم آتی اس بات پہ کہ اگر 450 لوگوں میں سے پاناما میں سے جن کا نام نہیں تھا نواز شریف کا، اس کا احتساب بھی ہوا، جے آئی ٹی بھی بنی اور اس کو سزا بھی سنا دی گئی۔ ایک سیکنڈ بات سن لیں، یہ مناسب نہیں ہے، بات تو سن لیں نا، یہ آپ کی زیادتی ہے، پہلے بات سن لیں میری۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آتی اگر عمران خان صاحب جو ہیں یہ واحد کرکٹر نہیں ہے پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور کا 300 کنال کا گھر ہے، 3 ارب کا مالیت کا کوئی بنگلہ ہے، جو لگژری لائف عمران خان گزارے ہیں، کیا کوئی اور کرکٹر گزارا ہے؟ مجھے شرم آتی اس بات پہ کہ اگر عمران خان کے بات تو سن لیں نا، بات سن لیں، گلہ کس سے کر رہے ہیں؟ میری عرض تو سن لیں نا، میری بات تو سنیں نا، آپ نے بات کی، میں نے تحمل سے سنی ہے، میری بھی سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آتی اگر جے آئی ٹی عمران خان پر بنتی کہ یہ اس کے وسائل کیا ہیں، اس کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح اس کے پاس اتنا پیسہ آیا۔ مجھے شرم آتی اگر علیمہ خان پر جے آئی ٹی بنتی، مجھے شرم آتی اگر 5 سال کے پی حکومت جو ہے اس کا احتساب ہو رہا ہوتا، مجھے یہ بھی شرم آتی اگر ڈالر کی قیمت اوپر نہ چلی جاتی اور روپے کی قدر
कम ना हो जाती, मुझे शर्म आती अगर हमारे दौर से आज महंगाई कम होती, मुझे शर्म आती अगर 1 करोड़ नौकरियां लोगों को ये दे देते, मुझे शर्म आती अगर 50 लाख घर जो हैं लोगों को बनाकर दे देते, मुझे शर्म आती अगर ये अपना भी एहतसाब करते। आपका एस्टैब्लिश हो गया पॉइंट सर। मियां साहब चलिए मुझे डिबेट को समेटना है। किसको डूब के मरना चाहिए? जितनी शर्म आपने जो कसूरवार है उसको डूब के मरना चाहिए, उसको डूब के मरना चाहिए। किसको? जिसको शर्म नहीं आ रही, जिसने ये सारा कुछ किया, रुपए की कदर कम की, 35 साल से इक़्तिदार में ऊपर लेकर चला गया, महंगाई का सैलाब लेकर आ गया, उसको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्विकली बहस को समेटना। कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। ठीक है, अब ये 10 साल का होने दें, कर्जे लिए, इससे क्या प्रॉब्लम है सर? अगर 10 साल का होने देना, पता चल जाएगा आप लोगों के जो सवालात के जवाब इल्जामात लगते हैं वो क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके भी हक में। देखिए मारिया, हम कह रहे हैं बिल्कुल आप 10 साल का कर रहे हैं, इनके भी 9 महीने बीच में डालें, लेकिन क्यों मुशर्रफ साहब के 10 साल ये क्यों नहीं जाते पीछे? मुशर्रफ साहब तो हमारा कज़न नहीं है, न इनका कज़न है, ना नून कज़न है, क्योंकि पिछले 10 साल में फाटा के नाम पे जो मुशर्रफ साहब पैसे लेके आए हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। हम तो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के भी करें, बल्कि 1985 से करें, जितनी भी हुकूमतें हैं उन सब का उनका करें, कितने कर्जे लेके आए हैं, किधर खर्च किए हैं, कहां पर खर्च किए हैं इनका। लेकिन हमें एतराज है कमीशन के हेड के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम एक पार्टी है, वो नहीं बन सकते। किसी भी अपोजिशन के साथ बैठ के किसी भी इकोनॉमिस्ट को जो है उसको बनाएं। हमें एतराज है वजीर आजम की शफाफियत पे, क्योंकि हलीमा खान के फ्लैटों का अभी तक हिसाब किताब नहीं हुआ, जो उनकी बहन है। तो इसलिए चीजें हैं कि उनकी जो है, देखें वजीर आजम खुद पार्टी है, वो नहीं हो सकती, इनके भी 10 महीने का हिसाब होगा। और बाकी भी आप जाएं, मुशर्रफ साहब की बात पे जब ये आते हैं तो इनकी ब्रेकें लग जाती हैं। क्या चीज है मुशर्रफ साहब में जो इनकी ब्रेकें लग जाती हैं? क्या चीज है मुझे बताएं। 20 साल के हिसाब से क्या चीज है? आपका क्या ख्याल है, क्या चीज है? क्यों ब्रेकें लगती हैं जी सबकी? देखिए इनकी आधी से ज्यादा टीम जो है मुशर्रफ साहब की टीम है, ठीक है। अब वो जो है मुशर्रफ साहब जो हैं अब वो अनटचेबल हैं, क्योंकि वो फॉर्मर जनरल है, उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता। अब मसला ये है कि इस चीज़ का हिसाब तो करें ना कि जब वो फौजी जनरल जब थे, प्रेसिडेंट थे, इस मुल्क का ऑल इन ऑल थे, जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, इस मुल्क में पैसे आए थे, वो कहाँ पर खर्च हुए हैं, वो भी तो हिसाब करें ना। बिल्कुल जी, इसी पॉइंट पे मुझे हिसाब किताब आएगा। और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर करना ही है तो फिर 10 साल नहीं, इसकी बढ़ाई जानी चाहिए जो ड्यूरेशन है। उसके अलावा जो खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको नहीं इसे हेड करना चाहिए बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।